औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र में आपके हाज़िर ख़िदमत है और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे मारिफ़त इमाम अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से। और अलबत्ता इस मौजू पर काफ़ी सारी गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन इस कदर लाज़िम और ज़रूरी है ये मौजू कि जिसके ऊपर जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम है, चूँकि दर हकीकत अगर इंसान गौर करे तो ज़माना और फिर ज़माने के लिए जो हुज्जत अल्लाह सुब्हानहु व तआला करार देते हैं और उनके लिए एक हुज्जत होती है जो कि पूरे ज़माने वालों के ऊपर उनकी इताअत और पैरवी जो है वो वाजिब होती है। तो जो वाजिब ता है हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, यकीनन हमारी ज़िम्मेदारी है कि उस उन्वान से ख़ुद जो है इमाम की मारिफत को हासिल कर सके और हत्ता इस अमर को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हत्ता सबसे पहले ख़ुद अपनी इस्लाह करें, चूँकि इब्तिदा में जो इस्लाह है ख़ुद अपने आप की, वो भी गोया कि ख़ुद इस इरफान इमाम के लिए एक मुकदमा है। यानी अगर इंसान अपनी इस्लाह नहीं करता तो यकीनन वो किसी भी अम्र खैर तक नहीं पहुँच सकता। ये तो मुसल्लमात में से है। अमा ये कि इंसान जो है वो एक दफ़ा तौबा कर ले और एक अम्र खैर की तरफ, एक अम्र इलाही की तरफ गामज़न हो जाए और बहुत जल्दी अपने मकसद तक पहुंच जाए। ये भी होता है कि बाज़ लोग जो है उनका रास्ता बड़ा तवील होता है, तवील रास्ते के बाद, तवील मुसाफत को तय करने के बाद वो हक़ और हक़ानियत तक पहुंच जाते हैं। अपने आप का मुहासबा करके, अपने ज़ात का की तरबियत करते हुए वो जो है वो उस हकीकी मकसद तक पहुंच जाते हैं। और बाज़ लोगों के लिए ये रास्ता जो है वो बहरहाल उनकी खुशकिस्मती कहें कि बहुत ही मुख्तसर ये सिलसिला उनके लिए रहता है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी उन्वान से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद अली रज़ा काज़मी साहब क़िबला नजफ़ अशरफ से। और इस वक्त जो है कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि राब्ता भी हमारा कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुजूर कैसे मिजाज है आपके? खैर आफियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि एक दफ़ा फिर आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का यह मौका हमें फ़राहम फरमाया। क़िबला अगर आप इजाज़त फ़रमाएँ तो आज चूँकि हमारी गुफ्तगू जो है वो मारिफ़त इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से है, तो मैं सवालात का ये सिलसिला जो है आपके ख़िदमत में शुरू करूँ। जी, पहला सवाल इस उन्वान से मैं करना चाहूँगा कि ख़ुद मारिफ़त इमाम इससे क्या मुराद है, इस पर अगर एक वज़ाहत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईनु हुवा खैरुल मुईन। सबसे पहले तो आपका और आपके टीम का शुक्रगुजार हूँ कि एक मरतबा फिर इस कार खैर में मुझे भी शरीक फरमाया सलामत और मुझे भी मौका दिया कि इस अजीम खिदमत का हिस्सा बनूँ। सलामत रहे और परवरदिगार आप लोगों की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा करे इलाही आमीन, और इसी तरह खिदमत दीन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाता रहे इलाही आमीन। सबसे पहले अजीज़ इस्लामी अर्ज़ खिदमत है कि आपका सवाल बहुत मुहिम है और गालिबन अक्सर आप जब लोगों को देखें तो बुनियादी तौर पर यही सवाल जी उनके जहनों में होता है जिसका जवाब अक्सर लोग जिसके मुतलाशी होते हैं। सही कि ये मारिफत इमाम जिसे कहा जाता है कि इमाम की मार्फत हासिल करो, इमाम की मार्फत हासिल करो, अपने ज़माने के इमाम की मार्फत हासिल करो, इससे मुराद क्या है? जी, ये अक्सर लोगों के जहन में सवाल होता है। सही। तो अगर इसका जवाब ढूंढें तो खुद रिवायात की तरफ अगर जाएं तो गालिबन इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे पूछा गया था कि मौला आपके जद की ज़ियारत करना, एक रिवायत थी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से
کہ جو بھی زیارت کرے سید الشہداء کی عارفاً بحق ہی، صحیح، کہ حق معرفت کے ساتھ. جی سوال اسی زمرے میں ہے کہ امام معرفت کیا ہے، جی یعنی حق امام اس کی معرفت کیا ہے، وہ کیا ہے کہ جسے جاننا ضروری ہے. جی تو بالکل. اسی کے زمرے میں سوال کیا گیا امام رضا علیہ السلام سے کہ مولا وہ کون سا حق ہے کہ جس کی معرفت حاصل کر کے آپ کے جد کی زیارت کی جائے، آپ اہل بیت کی زیارت کی جائے. جی تو امام نے جواب دیا کہ 3 باتوں کا خیال رکھا جائے، 3 باتوں پر اعتقاد رکھا جائے. وہ کیا؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی جانب سے ہیں، سب سے پہلے جی اللہ کی جانب سے یہ نمائندے ہیں، اللہ کی جانب سے امامت کا منصب لے کر آئے ہیں، اللہ کی جانب سے امامت کے منصب پر فائز ہیں، کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں، کسی عام گروہ کے منتخب کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ منصوص منصب ہے اللہ کی جانب سے. جی دوسری بات یہ کہ واجب الاطاعت ہیں، یعنی کائنات میں اگر کسی شخصیت کی، کسی ہستی کی اطاعت واجب ہے بعد خدا تو وہ یہ ہے جن کی اطاعت انسان پر واجب ہے. جی پھر تیسری بات یہ کہ مظلوم قتل کیے گئے، مظلوم شہید کیے گئے. صحیح، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جس کو جان کر، جس کا علم حاصل کر کے، جس پر اعتقاد رکھ کر انسان اگر معصومین کی زیارت کرے تو وہ یہ کہا جائے گا کہ ان کے حق کی معرفت رکھتا ہے. کم سے کم درجہ یہ میں وضاحت کر دوں، کم سے کم درجہ امام نے بیان کیا. اگر میکسیمم مقدار کی طرف ہم جائیں، زیادہ سے زیادہ مقدار کی طرف ہم جائیں تو ہمیں سلمان فارسی نظر آتے ہیں، ہمیں حضرت مقداد نظر آتے ہیں، جو حضرت میثم تمار نظر آتے ہیں، کہ جنہیں یہ القابات دیے گئے صاحب اسرار امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کے رازوں سے واقف جو شخصیات ہیں. یعنی وہ ہستی کہ جسے پروردگار عالم نے اپنا علم دے کر اس دنیا میں بھیجا، ان کے رازوں سے واقف ہیں یہ ہستی، یہ افراد. حضرت میثم تمار ہیں، حضرت سلمان فارسی. یہ میکسیمم مقدار ہے، اگرچہ اس سے بھی زیادہ قطعاً یقیناً اس سے بھی زیادہ معرفت کے درجات ہوں گے، لیکن ظاہری طور پر ہمارے سامنے نمونہ عمل یہ افراد ہیں. تو کم سے کم مقدار کیا ہوئی کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ کی جانب سے کوئی ہستی ہے کہ جو انسان کی ہدایت پر مأمور ہے. صحیح، کیونکہ نبی کا کام ہے، رسالت کا کام ہے شریعت لے کر آنا، اور امام کا کام ہے اس شریعت کو نافذ کرنا یا اس شریعت کی تبلیغ کرنا اور انسانوں کو، دیگر عوام کو اس شریعت کی طرف دعوت دینا. بے شک. تو امام وہ فرد ہے، وہ ہستی ہے کہ جو اس شریعت کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی. تو اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ یہی وہ ہستی ہے کہ جو اللہ کی جانب سے منتخب کردہ ہے، اللہ کی جانب سے اس منصب پر فائز ہیں کہ اس شریعت کی دعوت دیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اور پھر اس کے بعد دوسری بات کیا ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے. اگر یہ کہیں کہ اس وقت بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا واجب ہے، اگر یہ کہیں کہ اس وقت جنگ کی طرف جاؤ تو جنگ کی طرف جانا واجب ہے. اور تیسری بات یہ کہ مظلوم گھرانہ ہے، اس گھرانے پر ظلم کیا جاتا ہے. کہ وہ گھرانہ ہے کہ جو ظالم نہیں ہے بلکہ مظلوم ہے. صحیح، یہ کم سے کم مقدار ہے کہ جس پر اعتقاد رکھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ انسان نے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کی. بے شک، بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں ایک سوال جو ہے اس عنوان سے کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے زمانے کے امام پردہ غیبت میں ہے باذن اللہ تعالی، تو کس طریقے سے ایک امام اپنے شیعوں کی تربیت فرماتے ہیں، اس عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. بہت اہم سوال ہے جناب. دیکھیے، آپ کو اس اعتبار سے تھوڑا سا پیچھے چلنا پڑے گا. ہمیں یوں کہیے رسول خدا کے دور سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے ائمہ علیہ السلام نے، حجت پروردگار نے اس زمانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا ہے. خصوصاً اگر ہم بات کریں عموماً تربیت کی بات کریں گے تو بہت وسیع موضوع ہے اور ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، تو یہاں پر مکمل نہیں ہو پائے گا. لیکن اگر خصوصاً اس دور کی بات کریں کہ اس دور کے اعتبار سے اس طرح سے شیعوں کی تربیت کی گئی ہے امام کی جانب سے، تو رسول خدا کے دور سے اگر ہم دیکھیں تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ اپنے اصحاب کے سامنے فرمایا میرے بھائی ہیں وہ لوگ، خدا کی قسم وہ لوگ میرے بھائی ہیں، خدا کی قسم وہ لوگ میرے بھائی ہیں. 3 مرتبہ رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا. تو اصحاب ایک دوسرے کی طرف شکلیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ
کون ہے وہ افراد کے جو آپ کے بھائی ہیں؟ اللہ اگر آپ ہماری بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ؟ تو امام نے رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو میرے آخری بیٹے کے دور میں ہوں گے، مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں، وہ جو کہ میرے آخری بیٹے کے دور میں ہوں گے، ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ تم تو مجھے دیکھ کر میرے کہے پر ایمان لائے ہو، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ حجت خدا ان کے سامنے نہیں ہوگی، اس کے باوجود وہ پروردگار عالم کی حجت پر ایمان رکھے ہوں گے۔ بے شک بے شک، یہ دیکھیے تربیت کا انداز ہے، یہ اس طرح سے آمادہ کیا جا رہا ہے اس دور غیبت کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلیے، امیر المؤمنین کا دور ہے، امام حسن کا دور ہے، امام حسین کا دور ہے۔ ہر امام کی سیرت کے اعتبار سے اگرچہ امام نے واضح طور پر شاید نہ کہا ہو کہ دیکھو 12ویں کے دور میں یہ مشکلات ہو سکتی ہیں یا یہ امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن خود اپنی زندگی میں اپنی سیرت میں بہت کچھ بیان کر دیا۔ مثال کے طور پر امیر المؤمنین کی سیرت مبارک میں تو 25 سال خاموشی کے گزارے، پھر اس کے بعد جب جنگ کا دور آیا تو بھرپور انداز سے جنگ کی ہے۔ یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے ساتھ کتنی تعداد ہے، بس یہ پرواہ کی ہے کہ اسلام کا بول بالا کدھر ہے، کہ کس طرح سے ممکن ہے۔ یہ دیکھیے تمام طریقے ہیں اس دور کے لیے آمادہ کرنے کے۔ صحیح، یہ 12ویں کا دور کتنا اہم دور ہوگا کہ وہاں پر یہ تمام تر امکانات ہوں گے۔ جب وہاں پر خاموشی کے امکانات بھی ہوں گے، خاموشی کے امکانات میں دیکھیے غیبت کا دور بھی آ سکتا ہے کہ امام علیہ السلام اذن خدا سے غیبت میں ہیں، اتنے طویل عرصے سے غیبت میں ہیں، 1000 سال ہونے کے قریب ہیں اور امام علیہ السلام غیبت میں ہیں۔ یہ ایک خاموشی کا دور ہے۔ اور اس کے بعد لیکن جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو کس طرح سے ہمارے سامنے روایات موجود ہیں کہ کس طرح سے امام علیہ السلام جنگ کریں گے، مشرق کی جانب، مغرب کی جانب، شمال، ہر طرف امام جہاں جائیں گے جنگ ہوگی اور اسلام کا پرچم بلند کیا جائے گا۔ بے شک۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات ہیں کس طرح سے امام نے اپنے شیعوں کو آمادہ کیا ہے اس دور غیبت کے لیے۔ دیکھیے اچھا یہاں پر ایک اور ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے امام علیہ السلام دیکھیے دور اندیشی ہے، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے پروردگار ہے کہ جو ان ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے جاری ہوتی ہے۔ بے شک، امام نے اپنے چاہنے والوں کو تعلیم دی، فقہ کی تعلیم دی، اصول کی تعلیم دی، اور اس کے بعد اس قدر ان کو مضبوط کیا کہ اپنے علاقوں میں جائیں اور جو کچھ سیکھا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے فقہی مسائل کا حل دیں۔ اور بعض مقامات پر امام علیہ السلام نے اپنے بعض طلبہ کی، بعض اصحاب کی تعریف کی ہے، ان کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے علاقوں میں جا کر فتویٰ دو، کیوں؟ کیونکہ مجھے پسند ہے کہ تم جیسے شاگرد میرے فتویٰ دیں۔ یہ امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دور کی آمادگی کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک دور آئے گا کہ جہاں پر حجت خدا موجود نہیں، سامنے موجود نہیں ہوگی، پردہ غیبت میں ہوگی، وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ وہاں ان علماء سے رابطہ کیا جائے گا کہ جو اس قابل ہوں گے، جو علم قرآن اور علم حدیث کو اپنے سینے میں بسا کر اس کے بعد فقہی مسائل کو حل کریں، فقہی مشکلات کو حل کریں۔ امام علیہ السلام کی تربیت کر رہے ہیں اپنے شیعوں کی۔ بے شک۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور دیکھیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور دیکھیے، کس طرح سے زندان میں بھی خمس کا انتظام امام نے کس طرح سے سنبھالا۔ یہ پوری سیرت ہے تمام ائمہ علیہ السلام کی، اور آپ کو ہر امام کی سیرت میں بہت واضح طور پر پہلو ملیں گے کہ جو اس دور کے لیے آمادہ کیے جا رہے ہیں۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہتا ہوں کہ خود جو ہے وہ ہر ایک شخص جو ہے وہ یقیناً یہ چاہتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کرے، اور ساتھ میں جو ہے خود ابتدا میں بھی میں نے تھوڑی سی گفتگو کی کہ خود جو ہے وہ انسان اپنی نفس کی تربیت کرے، تو سوال اس طریقے سے ہوگا کہ اپنی ذات کی اصلاح کرنا بھی، کیا یہ بھی نصرت امام کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اس عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور بہت وجہ ہے یہ بات۔ جی، بلکہ بعض بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں یہ معاشرے کے اندر، اور بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کو لے کر کہ جب اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے وہاں پر تھوڑے سے شبہات پیدا کرتی ہے۔ صحیح، ہاں، عقائد اور احکامات ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی، جہاں احکامات کی بات کی جاتی ہے وہاں اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ عقائد پر زور دیا جائے، عقائد کو عظمت سے تھما جائے۔ جہاں عقائد کی بات کی جاتی ہے وہاں اس بات پر زور دیا جائے کہ نہیں، احکامات پر کو ہاتھ میں لیا جائے، احکامات کا پابند ہو جائے۔ یہ ان دونوں کا آپس میں تعارض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت زیادہ یہ عوام میں
معاشرے میں دیکھا گیا ہے. یہ ایک المیہ ہے ہمارا. جبکہ آپ روایات کی طرف جائیے, آپ ائمہ علیہ السلام کی سیرت کی طرف جائیے, تو امام علیہ السلام کے بعض شاگرد ایسے ہیں کہ جو آ کر امام کو, اگرچہ طویل عرصہ امام کی شاگردی میں گزارا ہے, امام کی خدمت میں طویل عرصہ زانو ادب طے کیے ہیں, اس کے باوجود امام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور آ کر اپنا عقیدہ سنا رہے ہیں کہ مولا مجھ سے میرا عقیدہ سنیے گا, کیا میں صحیح عقیدے پر ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام غالباً جہاں تک میرا صحیح کام کر رہا ہے, تو امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شاگرد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا مجھ سے میرا عقیدہ سنیے گا, کیا میں صحیح عقیدے پر ہوں. طویل عرصہ ہو گیا امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے, لیکن اس کے باوجود امام کو آ کر اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. یہ اس طرح سے امام ترغیب دلا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے عقیدے کا خیال رکھو, اپنے عقیدے کا خیال رکھو. امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ آخری دور وہ ہوگا کہ ہاتھ پر انگارہ رکھنا آسان ہوگا, عقیدہ سالم رکھنا مشکل ہوگا. امام ترغیب دلا رہے ہیں کہ دیکھو عقیدے کا خیال رکھنا, عقیدے کو بچا کے رکھنا. اور اس کے بعد احکامات کی طرف جائیے تو امام علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ملتی ہے. امام آخری وقت میں, اپنے بالکل آخری وقت میں امام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جو نماز کا تارک ہو. اللہ اکبر. ان قبلت قبلت ما سواہ وان ردت ردت ما سواہ. اگر یہ قبول کر لی گئی, نماز قبول کر لی گئی, تو اس کے ما سوا جو اس کے علاوہ اعمال ہیں وہ بھی قبول کر لیے جائیں گے. یعنی ان کا نمبر بعد میں آئے گا, ان اعمال کا نمبر بعد میں آئے گا جو نماز کے علاوہ ہیں. اگر اس کو رد کر دیا گیا تو مشکل ہے کہ دوسرے اعمال بھی قبول کیے جائیں. بالکل. یہ اتنی اہم احکامات کے حوالے سے وارد ہو رہی ہے. اور اس کے بعد امام غالباً امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. سب سے پہلے نماز, زکات, حج, جہاد, 4 احکامات ہیں. اس کے بعد 5ویں ولایت. اگرچہ امام نے یہاں پر ولایت کی بھی تاکید کی, جس طرح ولایت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس طرح سے احکامات کی طرف دعوت نہیں دی گئی. کیا مطلب, وجہ کیا ہے؟ یعنی اگر شاید اس حدیث کو سن کر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں دوبارہ سے یہ شبہ آ جائے کہ نہیں احکامات کی طرف نہیں جانا چاہیے, اتنا زیادہ زور نہیں ہونا چاہیے, بلکہ عقائد کی پرواہ کی جائے. نہیں, امام فرما رہے ہیں کہ عقائد اگر درست نہیں ہوں گے تو احکامات قبول نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. عقائد بنیاد ہیں احکامات کے لیے, وہ بنیاد ہے کہ جو آپ کے احکامات کی عمارت کو صحیح طریقے سے بلند ہونے دیں گے. اگر یہ بنیاد صحیح نہیں ہوگی تو اس عمارت کا کوئی فائدہ نہیں, اگرچہ کتنی طویل عمارت. جی بے شک. تو دیکھیے دونوں چیزیں ضروری ہیں, عقیدے کی سالمیت بھی ضروری ہے اور احکامات کی پابندی بھی ضروری ہے. امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے کوئی بھی ایک فرد دکھائیے کہ جو نماز کا پابند نہیں تھا. نماز تو کجا, واجب نمازیں تو کجا, نماز شب کا جو تاریخ ہو. بے شک. اصحاب تھے کہ نماز شب کے پابند نہیں تھے. اور اس کے بعد امام سید الشہداء کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے شب عاشور, روایت کیا ملتی ہے کہ اصحاب کے خیموں میں سے تلاوت قرآن کی کس طرح سے آواز آ رہی تھی کہ جس طرح سے مکھیاں بول رہی تھی. اتنی شدید آوازیں تھی, اتنی شدید طریقے سے تلاوت قرآن پر زور تھا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نصرت امام کا طریقہ ہے. انسان خصوصاً جب غیبت کبریٰ کے دور میں ہے, جب انسان قدرت نہیں رکھتا کہ امام کے پاس بلا واسطہ جا کر امام سے حاصل کرے, تو امام کی نصرت کس طرح سے کرے؟ اپنے عقیدے کو سالم رکھے اور اس ان تمام احکامات کی پابند کرے کہ جن احکامات کی تعلیم امام زمانہ نے بھی دی اور ان سے گزشتہ امام. بے شک بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. آخر میں ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ کا ٹائم ہے اور مختصر سے آپ سے جواب. جی 3 منٹ کا ٹائم ہے. ایک سوال اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ قرب امام حاصل کرنے کے کیا ذرائع تلاش کرنے چاہیے, اس عنوان سے بھی مختصراً اگر ایک وضاحت فرمائیں. اپنا سوال دوبارہ دہرائیے گا. قرب امام کو حاصل کرنے کے لیے کون سے ذرائع ہیں, اس پر جو ہے مختصر 2 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے, اگر ایک مختصر سا جواب دے دیں. دیکھیے قرب امام, اگر پھر وہی بات عرض کروں گا کہ بہت وسیع موضوع ہے. جی اور سب سے پہلے یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو نیک کام کریں, جو بھی نیک کام کریں, صحیح نیک کام اپنے امام زمانہ کو خصوصاً یاد رکھیں. صحیح, چاہے نماز پڑھ رہے ہوں, امام زمانہ کو یاد رکھیں. نماز قربتاً اللہ, اللہ کے حکم کے امتثال کے لیے, لیکن آپ کے دل میں زمانہ بسے.
بے کاش اے امام آپ ہمارے سامنے ہوتے، یہی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے، یہی نماز آپ کے سامنے پڑھتے، آپ کے حضور میں پڑھتے۔ بے شک روزہ رکھ رہے ہیں مولا، ہم افطار کر رہے ہیں، ہم سحری کر رہے ہیں، اپنے خانوادے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا آپ بھی اپنے خانوادے کے ساتھ ہوں گے، لیکن کیا ہی پروردگار کا کرم ہوتا کہ مولا آپ کے ساتھ سحر و افطار ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ان تمام طریقے سے امام کے اوپر کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بہت اہم طریقے جو علماء عرض کرتے ہیں خصوصاً زائرین کے لیے، کہ جب کبھی زیارات پر جائیں، جی امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج شریف کی نیابت میں زیارت پڑھیں۔ جی امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں، ایک زیارت پڑھیں اپنی جانب سے اور ایک مرتبہ زیارت پڑھیں امام زمانہ کی نیابت۔ بے شک۔ امیر المؤمنین کی زیارت کر رہے ہیں، ایک زیارت پڑھیں اپنی طرف سے، ایک زیارت پڑھیں امام زمانہ کی نیابت۔ جی اسی طرح اپنے گھر میں زیارت پڑھیں، جی اپنے زمانے کی امام کی نیابت میں زیارت پڑھیں۔ جی امام زین العابدین علیہ السلام کے شخص آ کر کے لگا، مولا میں آپ کی خدمت میں حج کر کے آیا تھا، مختصر طویل واقعہ ہے لیکن مختصر کر کے بیان کروں، جو اپنا شاہد مثال ہے اس کی طرف آؤں۔ امام کی طرف آ کے کہنے لگا، مولا آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ نہیں لایا، لیکن مولا آپ کی جانب سے میں نے آپ کی نیابت میں ایک ثواب کیا تھا۔ جی امام خوش ہوئے، اللہ اتنے خوش ہوئے کہ اس کو انعام دیا کہ تم نے ہماری جانب سے یہ کام کیا، نیک کام کیا، ہماری نیابت کیا، تو ہماری جانب سے تم مستحق انعام ہوئے۔ سبحان اسی طرح امام زمان مسلسل سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہدیہ کرتے رہے۔ امام ائمہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ انسان بہت بڑے گناہوں کا مرتکب بھی ہو تو یہ عمل یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے امام کو ہدیہ کرنے سے انسان توفیق استغفار حاصل کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تمام اللہ کا قرب عطا کریں، امام کا قرب جی حاصل کرنے کا مستحق ہے۔ جی جی قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور انشاءاللہ کسی اور وقت پر بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ آپ سے فی الحال جو ہے وہ التماس دعا کرتے ہیں، اور نہایتی شکر گزاری کے ساتھ نہایتی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا، ہمیں اپنے دعاؤں میں فراموش نہ فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ شکریہ جی، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے، اور حجت الاسلام مولانا سید علی رضا کاظمی صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے جو وضاحت فرمائی یقیناً نہایت ہی مفید اور آسان بھی ہے کسی حد تک، کہ اگر انسان کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس میں جو ہے امام کو بھی اپنا سہیم بنائے اس کام میں۔ مثلا کوئی زیارت انسان پڑھ رہا ہے، یا جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ پر کہ جہاں انسان زیارت کے لیے گیا ہے، تو وہاں پر اپنے وقت کے امام کی طرف سے بھی ایک زیارت ہدیتاً تلاوت کرے، اور اس کو جو ہے وہ امام کے لیے ہدیہ کرے۔ بعض مومنین نے یہ فرمایا ہے کہ بعض علماء جو ہے، جو ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حتیٰ انسان جو ہے اپنے والدین کے لیے بڑا خوش ہوتا ہے، تو حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے لیے اگر کوئی زیارت پڑے تو وہ بھی بہرحال مجرب ہے کہ قلب نازنین حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس سے شاد ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک نہایت ہی خیر کا عمل ہے۔ تو یہ بہرحال ایک آج کا ہمارا پیغام جو قبلہ نے بھی فرمایا، اور میں نے بھی اس پہ دو جملے ایڈ کر دیے۔ مولا آپ سب کو اپنے امان میں رکھے، اور ہم سب کو دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔